बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले तो हम ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी साहब की जो शहादत है उस पर अपने अफसोस का इजहार करेंगे, ताज़ियत का इजहार करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान के दौरे पे आए थे और एक जो उनके एजाज़ में एक इशाइया का अहतमाम किया गया था, उसमें मुझे भी उनसे मुलाकात का मौका मिला था। अब कंफर्म हो गया है कि वो शहीद हो चुके हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं ये हादसा है, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से और हमारे एक सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब भी एक फ़ज़ाई हादसे में उनकी भी जान चली गई थी और उसको भी पहले हादसा करार दिया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि ये साजिश है और उसकी इंक्वायरी भी हुई थी। तो ये पहला कोई सदर नहीं है जो किसी फ़ज़ाई हादसे में उसकी जान गई है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो सरबराहान ममलकत हैं वो फ़ज़ाई हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी भी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो इस वक्त जो पाकिस्तान हालात हैं तो ऐसा लग रहा है कि अदलिया और हुकूमत बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। मुहाज़राई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और अगर हम कुछ इंटरनेशनल रैंकिंग्स को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो रूल ऑफ़ लॉ के मामले में नीचे जा रहा है और इसकी वजह से, रूल ऑफ़ लॉ में नीचे होने की वजह से, जो पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी मैं आपको जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो बताना चाह रहा हूँ कि 199 कंट्रीज़ में अब ये 92 नंबर पे चला गया है। और अफसोसनाक बात यह है कि बांग्लादेश, नेपाल, फ़लस्तीन, लीबिया, सूडान और कांगो का पासपोर्ट जो है उसकी रैंकिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट से बेहतर है। कानून की हुक्मरानी के मामले में 142 ममालिक में पाकिस्तान 130वें नंबर पे है और अमन व अमान के मामले में भी हम 142 ममालिक में 130वें नंबर पे हैं। प्रेस फ्रीडम में हम 180 ममालिक में 152 नंबर पे जा चुके हैं। पहले हम 150 नंबर पे थे, पिछले साल तक हम 150 पे थे। मज़ीद 2 दर्जे हमारी रैंकिंग गिर गई है और सहाफ़ियों के लिए पुरखतर ममालिक में पाकिस्तान 11वें नंबर पर है। ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल क्यों है? आपने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने एक शायर की जो गुमशुदगी का मामला है उस पर कुछ रिमार्क्स दिए और उसका जवाब दिया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। जो जज साहब ने बात की वो क्या थी? जज साहब ये कह रहे थे कि कश्मीरी शायर अहमद फ़रहाद को पीर के रोज़ भी आप बाजियाब नहीं कर सके, जबकि उनको आज बाजियाब कराने का हुक्म दिया गया था। कुछ नामालूम अफराद ने अहमद फ़रहाद के नंबर से उनकी अहलिया को कॉल करके कहा कि अदालत में दायर दरख्वास्त वापस लें तो आपका शोहर वापस आ जाएगा। उनकी अहलिया ने हफ्ता के रोज़ दरख्वास्त वापस ली, लेकिन अहमद फ़रहाद साहब वापस नहीं आए, जिसके बाद आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सेक्रेटरी दफ़ा, सेक्रेटरी दाखिला को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और कहा कि डरे उस वक्त से जब हम सब अगवा कर ली जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि मैं काबीना और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म को भी तलब कर लूँ। तो उस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या जवाब दिया, आज ज़रा सुनें। अहमद फ़रहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं। ये कहना सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़े है। आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फराहम करता है कि इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़ दे आर नॉट सपोज टू एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। इतनी सख्त बातें कह देना एक सांस में, मेरे ख्याल में ये जुडिशल प्रोपराइटी के ऐन मुताबिक नहीं है। हर इदारा अपने दायरे कार में रह के काम करे। तो आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले कुछ ऐसी ही बातें सेनेटर फैसल वाडा साहब ने की थी, तो उनको कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया गया। अब तो वज़ीर कानून साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बातें कर दी हैं, तो इसलिए आज हमने दोबारा तकलीफ़ दिया है सेनेटर फैसल वाडा साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया वाडा साहब। और उनके साथ हमारे मेहमान हैं जनाब ज़हन कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो वाडा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये दोबारा ज़रा याद करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक ऑर्डर के मुताबिक वो मुकदमा जिसमें कि आप पे कंटेम्प्ट का नोटिस है उस पर आपको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपके रास्ते पे चले गए हैं, तो ये क्या कोई हुकूमत की और उसके इत्तेहादियों की अब एक ऑफिशियल पॉलिसी है कि जुडिशरी के साथ कन्फ्रंटेशन करनी है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे तो आज के दिन तक नहीं पता
کہ مجھے تو گھما پھرا کے گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے کہ کنٹینٹ میں آ جاؤ. جو بات میں نے کی وہ تو میں نے پاکستانی قوم کو ایک ایسا بیانیہ دے دیا ہے اللہ کی مہربانی سے جو کوئی لیڈر بھی نہیں دے سکا, اور سب جو بول رہے ہیں وہ پاکستان کی ترقی اور عدلیہ کے وقار کے لیے ساری بات کر رہے ہیں کہ ریفارمز ہو جائیں اور جو عدالتی 140 نمبر پہ پیچھے ہٹ جائے. کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں, نہ کوئی ٹکراؤ کی کیفیت چاہتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں میر صاحب سے بات کر رہا ہوں, وہاں سے کاشف عباسی صاحب فون کر کے میرے لیے بات کی ہے, ٹھیک ہے, زین صاحب کا میرے لیے بات کی ہے, مجھے وہاں سے گھسیٹ کے یوں لے آئے. تو میرے ساتھ پہلے بھی بے انصافی ہوتی رہی ہے, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا, اور اب تو مجھ پہ پراکسی کا الزام لگ گیا نہیں, لیکن اب آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آپ کے راستے پہ چل تو رہے ہیں. پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب پہ آپ کنٹیمپٹ لگائیں گے, آپ کیا میاں صاحب کی کل کی تقریر پہ کنٹیمپٹ لگائیں گے, آپ شرجیل اعظم میمن صاحب کی بات پہ کنٹیمپٹ لگائیں گے, آپ کیا کہتے ہیں اون صاحب کی بات پہ کنٹیمپٹ لگائیں گے, آپ طلال چودھری کی بات پہ کنٹیمپٹ لگائیں گے, آپ تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی بات پہ کنٹیمپٹ لگائیں گے, آپ پورے پاکستان کو کنٹیمپٹ میں لائیں گے. میں نے تو جن کو کنٹیمپٹ ہونا چاہیے, جن پی ٹی آئی کے لوگوں نے گالیاں دی ہیں, نام لے لے کے کیے, وہ غلاظت بکی ہے, جو نون لیگ کے باقی لوگوں نے باتیں کی ہیں ان کو تو آپ مولانا صاحب اسلام آباد کے چاروں طرف سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر کے کہہ رہے ہیں ہم گھسیٹیں گے. تہاں تو کنٹیمپٹ بھی تھی, آرڈر بھی ہو سکتا کہ پکڑ کر ریسٹ کرو, لیکن یہ ساری چیزیں کنٹیمپٹ میں نہیں ہیں. میں نے جو بات نہیں کی, کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا, کسی کو بات نہیں کی, پھر بھی میں گھوم کے کنٹیمپٹ میں. آپ کے بعد جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہے, اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان, جو میں بول رہا تھا وہ پورا پاکستان اب بول رہا ہے کہ خدا را فیصلے نہ کریں, انصاف کر دیں. یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے. جی بالکل ہے, بالکل ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کہ زین صاحب کوئی دوسری مخلوق ہے, ہمارے بھائی ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں نبی صاحب, مجھے پراکسی کہا گیا ہے. ایک سٹنگ جج اتھر مولانا مجھے پراکسی کہہ رہے ہیں. نہیں, اب اس پہ بات نہ کریں. یہ میرے حصہ نہیں ہے, یہ اس کا حصہ نہیں ہے, یہ میری پریس کانفرنس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کورٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے پراکسی کہہ دی ہے. انڈین اخباروں نے میری ہیڈ لائن لگا دی ہیں, بیرون ملک اخباروں نے ہیڈ لائن لگائی, میں پراکسی ہوں. تو اب ثابت تو کرنا پڑے گا نا, یہ انٹیگریٹی کا ہم جنازہ لے دیں اپنے باپ دادا کی عزت کا. ایک سٹنگ جج جو نہیں بلیم کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا قانونی طور پہ, اس نے بلیم کیا, تو اب آپ یہ کہیں گے نا ثبوت تو دیں. مجھے لگ رہا ہے میر صاحب انسانی فطرت ہے یہ, ہر انسان سمیت میں اپنی فطرت بتا دوں, جب آپ کو یہ لگے نا کہ میرے بارے میں کسی کے پاس کوئی مواد ہے یا کوئی میرے ساتھ چیزیں لے کے آگے بڑھنے والا ہے, وہ اس پہ اتنا پتھراؤ کرتا ہے کہ وہ آدمی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہٹ کے آج یہ پوزیشن آ گئی. اور میں آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے کبھی نہیں کی, 15-16 سالی سیاست میں نہیں کی. میرا شہباز شریف صاحب کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بہت اختلاف ہے سیاسی, ٹھیک ہے جی, لیکن آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر عہدہ ہے ان کا, اور لا منسٹر صاحب اور جتنی بھی پارلیمان ہے جس کا یہ بھی حصہ ہے, میں بھی ہوں, میں سینٹ کا ہوں, یہ نیشنل اسمبلی کا ہے, ان کے اوپر اب کوئی شب کون مارا گیا اور ہماری انٹیگریٹی کوشچن ہوئی ایز پارلیمنٹری لیڈرز اور ممبرز اور ادروائز پاکستانی, اور ہماری عزت پہ حملہ ہوا, ہم ساتھ یونائٹڈ کھڑے ہوں گے. میں شہباز شریف صاحب کے بعد اس قصے کے اندر کہ ان کی انٹیگریٹی, ان کی اس پوزیشن کو جو کوشچن کیا جا رہا ہے, جو آئین اور قانونی بتا رہا ہے, جو لا منسٹر آپ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں یار, ایک شاعر کو اٹھایا ہوا ہے, اس کو کورٹ میں پیش کر دیں. غلط ہے, اگر اٹھایا ہوا ہے بات ختم ہو جائے گی. میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ بات, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا کہ کسی نے کسی اسپیسیفک, اس کی بیوی جو ہے اس نے کورٹ میں پٹیشن دائر کیا ہے کہ رات کے 1 بجے آگے اٹھا کے لے گئے. کون اٹھا کے لے گیا؟ ہاں, کون اٹھا کے لے گیا؟ جو اٹھا کے لے جاتے ہیں. نہیں, یہ انہوں نے بتایا, بیوی نے بتایا کہ میر صاحب نے اٹھایا. اچھا, ان کی جو وکیل ہے اس نے کیا بتایا, ذرا سن لیں جی, وکیل کیا کہہ رہی ہے. 17 کو یعنی فرائیڈے کو لیٹ رات کو کال آئی تھی پٹیشنر کو, فرحاد کے موبائل نمبر سے واٹس ایپ کال آئی تھی, اور انہوں نے پیچھے ان کے کوئی 2 سے 3 اہلکار تھے جن کی آواز انہیں آئی تھی, اور وہ پریشر ڈال رہے تھے, اور فرحاد کی آواز سے بھی نظر آ رہا تھا وہ بہت پریشر اور تکلیف میں تھے, اور یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے پٹیشن واپس لو. تو یہی بات ہم نے عدالت میں کی ہے کہ اگر کڈنیپنگ فار رینسم ہے یا کچھ اور ہوتا تو کڈنیپرز پیسے مانگتے ہیں, کچھ اور مانگتے. صرف ایک ادارہ ہے جو چاہتا ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو, اور وہ پٹیشن کی واپسی اسی لیے مانگ رہے ہیں. اچھا, اب زین قریشی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو بقول فیصل واڈا صاحب کے آپ بھی اسی طرح جوڈیشری کے ساتھ کنفرنٹریشن کر رہے تھے, اب آپ اپوزیشن میں ابھی بھی آپ میر صاحب سوری کچھ معذرت, زین بھائی معذرت, اس وقت جوڈیشری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے. آج کے دن چیف جسٹس سمیت عامر فاروق سمیت, آنریبل عامر فاروق صاحب سمیت مولانا صاحب یہ اور دیگر پارٹیاں گالم گلوچ غلاظت اور ریکارڈ بول رہی ہیں. جی کہ آپ ابھی بھی اپوزیشن میں ہیں اور ابھی بھی آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں ان کے بقول. میرے بقول نہیں سر, کلپ سے میں بھیجتا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب سب سے پہلے تو میں 1 منٹ لوں گا. آپ نے پروگرام کے شروع میں ایران کے صدر کے لیے جو
تعزیتی ایک ریفرنس دیا ہے اس میں میں اپنی آواز بھی ملاؤں گا. اور آج میں اڈیالہ جیل میں گیا تھا, والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے بڑے غم کا اظہار کیا اور کنڈولنسز بھیجی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے حصے سے ٹویٹ بھی کریں, تو ایرانی صدر کے لیے بھی اور ایرانی وزیر خارجہ کے لیے بھی. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات آ جاتی ہے جوڈیشری کی. سر تو بدقسمتی ہماری یہی ہے میر صاحب, آپ میں ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کنٹروورشل کر دیا جوڈیشری کو. اب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی بات کریں تو ہمارا موقف سے بڑا کلیئر ہے. جو 6 ججز کا خط آیا ہے میر صاحب, اور ان 6 ججز کے خط کے بعد پھر بابر ستار صاحب نے جو رہتی کثرت تھی وہ بھی اس میں نکال دی, وہ اب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کا کوئی سدباب کریں, ہم اس چیز کے اوپر فل کورٹ بنائیں, اور جتنا اس پہ ڈیلے ہوگا, جتنی اس پہ کھینچا تانی ہوگی, اتنا ابھی باوڈا صاحب نے عدلیہ کے وقار کی بات کی ہے, تو اتنا ہی تیزی سے عدلیہ کا وقار نیچے آئے گا. اگر ہم نے عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا ہے, اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, تو میں آپ کو پتا میرا تو عادت نہیں ہے تہمت لگانا کسی پہ, اور میں اس پہ بلیو بھی نہیں کرتا کہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ مڈ سلنگنگ ختم ہونی چاہیے, لیکن یہ اونس عدلیہ کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پھر فور ایکشن لے. اگر عدلیہ نہیں, لیکن اگر آپ کی پارٹی کے لوگ یا آپ کے سپورٹر جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ تنقید کریں تو ان کو کنٹیمپٹ نہ دی جائے, لیکن اگر مسلم لیگ نون کا یا فیصل واڈا صاحب کی طرف سے سر ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے چو بھی کی اور ان کو میکسیمم اس کو سزا نہ ملی ہو. تو ہم تو ہزاروں کی سزا, جو ہم نے نہ کردہ گناہوں کی بھی سزا پا رہے ہیں. ہم تو 10 سال کی قیدیں لیے بیٹھے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں. یہ بات نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دورہ معیار ہونا چاہیے, یا اگر تحریک انصاف کرے تو اس پہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور کرے اس پہ ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اونس جو ہے نا وہ اب عدلیہ کے اوپر آ گیا ہے, کیونکہ عدلیہ کی اپنی ساکھ کا مسئلہ آ گیا ہے, اور عدلیہ کے پاس ایک برننگ ایشو ہے آج پاکستان کے اندر. یہ کرنٹ ایشو ہے 6 ججز کے خط والا, اس کو ٹیک اپ کیا جائے, فل کورٹ بنایا جائے اور اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. ادروائز عدلیہ میرے سمجھنے میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے مزید مڈ سلنگنگ کی. اچھا, اب فیصل واڈا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی حوالہ دیا 2 آرٹیکلز کا. 199 کے تحت وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ آرمڈ فورسز کے لوگوں کو نہیں بلا سکتے کورٹ میں, چلیں ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی 248 کے تحت آپ وزیر اعظم کو اور ان کی کیبنٹ کے کسی ممبر کو بھی نہیں بلا سکتے. لیکن یہی وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں لاہور کے ہیں, بلوچستان کے نہیں, لاہور کے جرنلسٹ ہیں مدثر نارو. 2018 سے وہ غائب ہیں, تو ان کی بازیابی کے کیس میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو بلایا اور وہ پیش ہوئے. انہوں نے آرٹیکل 248 کا کور نہیں لیا. تو اگر شہباز شریف صاحب پہلے بھی پیش ہوئے ہیں اور اگر ان کو دوبارہ بھی کورٹ اگر بلاتی ہے تو پیش ہونے میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں میر صاحب, آرٹیکل آپ کو امیونٹی دے یا نہ دے, یہ آپ کا بالکل بجا سوال ہے کہ اس کو اپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پرابلم ساری یہ نہیں ہے, اب کسی کے آگے پیئر ہونا کوئی بات بری نہیں ہے. کسی سے معافی مانگنا اگر آپ غلط ہو تو بھی بڑی چیز ہے کہ آپ معافی مانگ لو, لیکن آپ ٹھیک ہو, آپ پہ تہمتیں لگائی جائیں, آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ کے تحت آپ کی تذلیل کر کے بلانے کی بات کی جائے, تو پھر تو سارے پارلیمنٹیرینز کی عزت نہیں ہے کیا؟ کہ ہمارے اپنے ہاؤسز کی کوئی عزت نہیں ہے کہ ہماری ایس پاکستان. چلیے یہ تو کمپلیکس بات ہے. کمپلیکس لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس سینیٹر منسٹر ہوں, پرائم منسٹر ہوں, وٹ ایور, جو بھی کسی منصب پہ ہوں تو میری 4 ٹانگیں اور 4 ہاتھ ہو گئے. پر نارمل پاکستانی ہو کے بھی آپ کسی کی عزت نفس کے اوپر روز اٹیک کریں, ٹھیک ہے؟ آپ آرڈر لکھیں, آپ کا کام نہیں تقریریں کرنا, ٹھیک ہے؟ آپ جو اپنے لفظ سے باتیں کرتے ہیں, ریمارکس دیتے ہیں, وہ آپ آرڈر میں تو نہیں لکھتے. تو جو آرڈر کی چیز ہے وہی لکھیں, اور میڈیا کو یہاں بہت سینسیبل پلے کرنا چاہیے. جو آرڈر سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ لکھیں. جب ہمیں نہ کردہ سزا ہوتی ہے, جب ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہوتی اور ہمیں کہا جاتا ہے ہماری اس پریسر پہ بات نہیں ہو سکتی, اور ہمیں دوسری طرف پراکسی کہہ دیا جاتا ہے, ایک سٹنگ جج, جو دنیا کی ہسٹری میں کوئی جج کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کہیں کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں, آپ نے ہم پہ تہمت لگا دی, ہم سر نیچے. نہیں سر, 1 انچ مجھے سسیلین مافیا کی کہا ہوتا تو میرا ریاکشن یہ ہوتا, اپنی ڈگنیٹی کی بات ہے, میں تو اس سے پیچھے 1 انچ نہیں ہٹوں گا, میں گردن کٹا دوں گا, پیچھے تو نہیں ہٹوں گا اپنی بات, ٹھیک ہے؟ اب تو ان کو جسٹس اطہر مننا نے مجھ پہ اتنا, آپ بار بار جج صاحب کا نام لے رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ نام لیں, ادارے کی بات نہ کیا کریں, ٹھیک ہے؟ تو نام لے کے میں کہہ رہا ہوں, جسٹس اطہر مننا نے مجھے بربریت سے میرا پہلا فیصلہ بھی غلط کیا تھا, ناانصافی کی تھی, جس میں مجھے سپریم کورٹ نے بری کیا, اور آج مجھ پہ تہمت لگا دی ہے جس کی انڈینز اور انگلش اخبار بھی میری دھجیاں اڑا رہے ہیں, یہ کہہ کہ میں پراکسی ہوں. اور آپ نے ڈیفیم کیا پاکستان کو, ایک سینیٹر کا مجنو کر کے
انٹیگریٹی کو اور یہ بتایا ہے کہ سینیٹر کی بھی کوئی اوقات نہیں اور ہمارے وہاں قانون اس طرح چلتا ہے کہ ہم کسی کو پراکسی کہہ دیں. تو آپ کی جو حکومت ہے اس کے رویے سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی نظروں میں ججوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں. جو آج جس طریقے سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے پہلے کہا جی کہ 11 بجے بندہ پیش کریں, پھر انہوں نے کہا 12 بجے پیش کریں, پھر انہوں نے کہا 3 بجے پیش کریں, 3 بجے بھی پیش نہیں کیا, تو پھر کورٹ کیا کرے؟ تو سر دیکھیں اس کا بہت سمپل سا سوال ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میر صاحب کے پاس یہ بندہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے شواہد ہیں, تو میر صاحب کو آپ ٹانگ دیں. میں بالکل عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں, ٹھیک ہے جی. لیکن کسی کو خواب تو نہیں آ سکتا نا, مجھے خواب تو نہیں آ سکتا کہ میر صاحب نے میرے ساتھ یہ کام کیا یا مجھے زین صاحب نے مجھے کام کیا. اگر شواہد مجھے بتا دیتے ہیں مجھے, تو میں بتا دوں گا کہ جی میر صاحب کے ساتھ ٹرائل کریں. پرابلم یہ ہے میر صاحب کہ یہاں سلیکٹڈ جسٹس ہوتا ہے. یہاں ہر چیز کا آپ کے لیے کچھ قانون ہے, میرے لیے کچھ قانون ہے, ان کے لیے کچھ قانون ہے, اس کے لیے کچھ قانون ہے. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دے دوں واپس سے کہ مجھے کنٹیمپٹ نے بلا لیا. میرے سے میں نے تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی میں گزرا نہیں, نہ کسی کے خلاف بات. ابھی آپ نے اتنی باتیں کی ہیں یار, یہ کنٹیمپٹ میں آتا ہے. ہاں کیا آپ غلط باتیں کر رہے ہیں؟ کیا غلط باتیں کر رہا ہوں؟ آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, میرے ساتھ یہ بربریت ہو گئی. تو نہیں, میں اپنی بات نہیں, آپ مجھے تھپڑ مارے اور میں کہوں کہ میں ریئیکٹ نہیں کروں گا. بھائی تو آپ کو مجھے جب آپ نے ہائی کورٹ کے اندر جج اطہر میننا صاحب نے جب مجھے ڈسکوالیفائی کیا, اور انپریسیڈنٹڈ تھا, مجھے ٹرائل کا حق جب وہ کر رہے تھے تو اس وقت بولنا تھا نا کورٹ میں یہ بات. میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ میرا ظرف, میری پرورش ہے کہ میں نے 2.5 سال تک کچھ نہیں بولا. نہیں تو اب لیکن اب آپ نے میری انٹیگریٹی پہ کوسچن کر دیا ہے نا. آپ نے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا, دھاوا ڈالا ہے, اس لیے وہ آپ نے میرے باپ دادا کی عزت کو دھاوا ڈالا ہے. اب آپ پروف کریں. آپ اس وقت نہیں بولے, آپ 2.5 سال بعد بول رہے ہیں. اس لیے بول رہا ہوں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں آپ پروکسی ہیں. دیکھیں اچھا میری بات, اس لیے کہہ رہے ہیں وہ پروکسی ہیں. دیکھیں نا, ثابت کریں نا, پھر اتنی جرأت بھی رکھیں. آپ کی گفتگو سے ثابت نہیں ہو رہا, اطہر میں نے جرأت دکھائیں, آپ کی گفتگو سے ثابت نہیں ہو رہا کہ میری کہ آپ 2.5 سال خاموش رہے, آج آ کے بول رہے ہیں آپ. بھائی تو میں ایک حد تک برداشت کروں گا نا. ہاں, اب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ جی میری آپ پریس کانفرنس نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے جی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں ہمارا مسئلہ کیا ہے, میر صاحب سننے تو دیں, ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے, نہیں ہے. اب اس پر بھی کوئی کہہ دے کہ میڈیا سافٹ ٹارگٹ ہے, آپ بھی میڈیا پہ اٹیک کریں گے, اعظم نذیر تارڑ بھی. میں کہاں کر رہا ہوں سر, اچھا میں تو آپ لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں مجھے آگے چلنے دیں نا. نہیں میر صاحب ختم تو کرنے دیں. میرا سوال میر صاحب یہ ہے کہ دیکھیں پلیز پرسنلائز نہ ہو. دیکھیں میں ابھی بھی جب بے انصافی کے بعد بھی سپریم کورٹ میں حاضر ہو رہا ہوں, تو میری صرف ایک ہی یقین ہے مجھے کہ چیف جسٹس صاحب اور دونوں ججز جو محترم ہیں, آنریبل میں انہیں کو کہتا ہوں جن کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ بار بار اپنا ہی کیس ڈسکس کیے, مجھے کرنا ہے نا بھائی. یہ اس آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ. میں اپنے کسی بات, میں پراکسی پہ بات کر رہا ہوں, میں تو اپنے پریس کانفرنس میں بات ہی نہیں کرتا. اچھا چلیں, ٹھیک ہے, پراکسی کا جواب اطہر بر جج اطہر بر کب دیں گے؟ آپ کو 2.5 سال پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی. 2.5 سال پہلے تو آپ کو اس وقت بات کرنی چاہیے تھی. اچھا زین قریشی صاحب, یہ اب صورتحال ہے, ٹھیک ہے, اس صورتحال میں ادارے جو ہیں ان کے اندر اگر اس طرح کنفنٹریشن ہوگی, ٹھیک ہے, اب آج تو وزیر قانون صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی, تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میر صاحب عرض یہ ہے, آپ بنیادی طور پہ یہاں پہ 2 باتیں کر رہے ہیں. آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں ایک دفعہ رول آف لا کی بات کی کہ پاکستان جو ہے رول آف لا کی رینکنگز میں نیچے جاتا جا رہا ہے. اب اس کی یہاں پہ 200 مثالیں آپ کو مل جائیں گی کیسے رول آف لا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس ملک کے اندر ہم لوگ. اور عمران خان صاحب کا بھی پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے اوپر. لیکن اب وابڑا صاحب قدرتی طور پہ اس دن جس دن دبئی لیکس ہوا تھا, اس دن بھی یہ اور میں ٹاک شو پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی ہم نصیب سے دبئی لیکس والا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, اس میں تو ان کی ساری جائیداد ڈکلیئرڈ ہے. میں نے ان کو تب یہ بات کہا تھا, میں نے کہا بھائی ہیں میرے, لیکن یو آر جمپنگ دا گن. یہاں پر بھی یو آر جمپنگ دا گن. دیکھیں اگر آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں نا وزیر اعظم کو بلانے کی, وہ نوبت ہی نہ آنے دیں. اگر کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ جی سیکٹری انٹیریئر اور سیکٹری ڈیفینس اور جو انہوں نے اہلکاروں کے نام لیے ہیں وہ آ کے اپنا جواب دے دیں, یہ تو روٹین کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ان کو بھی سپریم کورٹ نے بلایا تھا اور وہ گئے تھے. وہ بھی گئے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گئے تھے, شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے. تو یہ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائریکٹ ان کو بلا لیں گے. انہوں نے پہلے کہا جی بندہ پیش کرو, پہلے وہ کہہ رہے بندہ پیش نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے اہلکاروں سے شروع کیا, اہلکاروں سے اس محکمے کے سربراہان تک گئے, پھر سیکٹری صاحب تک گئے, اس کے بعد انہوں نے کیبنٹ کے پرائمس کی بات کی. تو بھائی جان آپ اس نوبت تک یہ نوبت ہی نہ آنے دیں, پہلے اس کو فکس کر لیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ایک اور بھی معاملہ جی, کل رات کو یہ جو بالکل ہمارے پیچھے ڈی چوک ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ہے, یہاں پہ جو غزہ میں اسرائیلی بمباری ہے اس کے خلاف کچھ جو مظاہرین ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا. تو رات کو ان پہ ایک گاڑی چڑھا دی گئی
اور اس میں جو ہے 2 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اب اس کی ایک ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے, اور ایف آئی آر بڑی عجیب و غریب ہے, اور اس ایف آئی آر میں جو ملزم ہے اس کی ولدیت کا پتہ نہیں چل رہا. تو اس پر بھی حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو ذرا سیریسلی لے اور پتہ کرے کہ یہ بندہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا, کیونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اور اسلام آباد پولیس کا جو رویہ اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے. اب واڈا صاحب ایک اور معاملہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کی جو پلاننگ تھی پچھلے سال, جس میں بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہو گئے, اس میں جو جنرل فیض ہیں وہ بھی انوالو ہیں, تو آپ کے پاس جنرل فیض کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں میر صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے ابھی حادثہ بتایا, ایسا ہی ایک انونیمس حادثہ پنجاب میں بھی ہوا ہے, جس کے اوپر, اور ان ایسے ہی ہوگا معصوم لوگ مر رہے ہیں, تو ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی اور اس پہ انصاف ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بجا ہے. دوسری چیز, زین صاحب نے بریک میں جو مجھے بات کہی, میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں کسی جج کے پاس جانے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. جج صاحب نے جو کسی کو بلایا ہے, اس میں بالکل جانے میں کوئی کبات نہیں ہے. لیکن دیکھیں میر صاحب, میں 1 منٹ لوں گا. دیکھیں میں پیش ہوا سپریم کورٹ میں جسٹس عطا بندیال آنریبل, اور آنریبل منصوری شاہ صاحب جسٹس, اور جسٹس آنریبل عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے. ان کا پاورز تھیں اپنے قلم کی, وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, آپ کی قسمت کا فیصلہ. لیکن جو ان کا کنڈکٹ تھا, جس طریقے سے آپ مخاطب ہوئے, تو انسان کے اندر مورلی ریئلائزیشن انہوں نے پیدا کی. جب میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریگریٹ کرتے, تو یہاں تک میں پریپیئر تھا کورٹ کے اندر. لیکن جس طریقے سے ان کا کانڈکٹ تھا, جس عزت کے ساتھ, جس تمیز کے ساتھ, پاور کی اسٹرینتھ تھی ان کے پاس قلم میں, لیکن انہوں نے احساس دلایا کہ میں اس سے بھی 5 قدم آگے جاؤں, اور اس سے بھی 5 قدم آگے. میں نے اس وقت کہا نہیں جی, میں ریگریٹ تو کرتا ہوں, میں معافی بھی چاہتا ہوں, اور میں مورلی اتنا چارج انہوں نے مجھے کر دیا کہ میں نے کہا میں اپنی سیٹ بھی چھوڑتا ہوں, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے. اور انہوں نے کہا ہم اس کو آرڈر کا حصہ بنا دیں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کسی کو گناہ گار بھی ثابت کریں, آپ قلم سے کیسے, زبان سے اس وقت بھی نہیں کر سکتے, اور آپ سے جو سزا لے کے جائے وہ ایک اچھا آدمی نکلے, آپ کے ساتھ سزا سے نکلنے کے بعد اور وہ بڑا ٹیررسٹ نہ بن جائے. جو طریقہ کار ہے نا, جو ٹون ہے, اور جو تذلیل کرنے کا عمل ہے, جو اکثر کورٹوں میں ہوتا ہے ریمارکس کے اندر, اس کو رکنے کی بہت سخت ضرورت ہے. کیونکہ آپ لوگوں کی پگڑیاں, ان کے بال بچے, بیوی بچے, شادی شدہ بہن بھائی سب سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, منصور میرا آپ کے ساتھ میر صاحب ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کو ایگو پرابلم نہ بنائیں کہ کسی کے پاس چلنے میں جانے میں کوئی پرابلم ہے. میرا سوال وہاں بھی آ رہا ہوں جی, میں آفریقہ کا نگر ہے, مجھے جانے نہیں دیں گا, میں بتا کے جاؤں گا. دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کولائڈ بجائے ہم کولیشن کی طرف جائیں, کولائڈ ہو کے اس مسئلے کا حل کی طرف نکلیں, اور اس کو جو ہم بات کریں نسلا ٹاور کی, یا روٹی سستی کی, یا الیکٹرک بائکس کی, اور یہ سارے جو اسٹے آرڈرز ہیں, یا جو بھٹو صاحب کا قتل ہے, زرداری صاحب کی جیل ہے, عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا ہے, نواز شریف کا اوور دا کاؤنٹر نکالنے کا مسئلہ ہے, اور یہ ساری چیزیں اس میں علامتی سزائیں تو دے دینا جنہوں نے یہ ججمنٹس دی ہیں. اگر آپ جج ہونے کی وجہ سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے کسی کام سے, اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی, تو پھر تو ملک ٹھیک کبھی بھی نہیں ہوگا. میں غلطی کروں گا, مجھے سزا ملے گی, آپ غلطی کریں گے, آپ کو سزا ملے گی. اب جیسے میں پھر آپ کو لے آؤں گا, پھر آپ ناراض ہوتے, اگر ایک لیٹر اور چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آ جاتا, بار بار اپنی بات کر رہے ہیں جس ایشو پہ, جس کیس صاحب, ایک سیکنڈ دے دیں سر, میں اس کی بات نہیں کر رہا. سر آپ کو پتہ ہے کس کے پاس ہے, تو آپ پیش کروا دیں. آپ کو پتہ ہے, میرے پہ تو الزام ہے کہ تم یہ سوال ہی کیوں اٹھاتے ہو, پھر آپ کو بھی نہیں پتا, پیش کرو. مجھے بھی نہیں پتا. اللہ کرے وہ باعزت بری ہو, باعزت اپنے گھر جائے, وہ کسی کا بچہ ہے, کسی کی بیاہ ہسبینڈ ہے. آخری موسٹ امپورٹنٹ, اگر میرے ساتھ ایک انصاف کی چیز اور ہو جاتی ہے صاحب, ابھی تو مجھے گھسیٹ کے لائے ہیں وہاں سے گھما کے, لنڈن سے لے کے, تو جنرل فیض کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں نا 9 مئی میں. میں بتا رہا ہوں سر, مجھے تو عرض کرنے دیں. اسی طرح سر اگر ایک اور نوٹیفیکیشن آیا تھی چیف جسٹس صاحب محترم کے ساتھ کہ جی پراکسی کا لفظ میڈیا نہیں چلائے گا, تو مجھے لگتا عدل ایک طرح چل رہا ہے, پراکسی چل رہا ہے ٹی وی پروگرامس کے اندر, لیکن میری بات نہیں چل رہی. یہ ظلم ہے نا, بربریت ہے. سوال اٹھانے کی, اگر آپ 2.5 سال پہلے یہ باتیں کرتے تو شاید پراکسی کا لفظ نہ استعمال ہوتا, کیونکہ اس وقت ابھی بھی میں نے تو اس سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کسی کو ڈائریکٹ نہیں کیا یہ بات, کسی نے اپنی طرف لے لی ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے سر مجھے اگر چیف جسٹس صاحب اجازت نہیں دیتے تو میں نام بھی نہیں لیتا, اب میں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ 2.5 سال پہلے میں نے سوچا کہ مڑ کے نہ دیکھو, اس نا انصافی کی اللہ سنبھالے گا. ٹھیک ہے, لیکن مجبور کر کے اب انہوں نے مجھ پہ سیکنڈ ٹائم تہمت لگا دیا. آپ نے جنرل فیض پہ تہمت لگائی. اب میں آپ کو 9 مئی کی میری بات سنیں, جیسے 9 مئی کا کیس کھلے گا, 9 مئی میں بھی جانا ہے نا, وہ بھی مدر آف آل کنٹیمپٹ ہے. جب وہ 9 مئی کا کیس کھلے گا تو دیکھیں میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیکڈ بائی, یہی لوگوں کو میرے سے ڈر ہے نا کہ جب میں آگے بڑھتا ہوں, کھڑا ہوتا ہوں کسی چیز کے اوپر, تو مواد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. تو وہ وقت تو آنے دیں. پھر ارشد شریف کا بھی قتل ہے ہمارے اور آپ کے دوست کا, بھائی کا,
اس میں بھی جب وقت آئے گا تو میں کھڑا ہوں گا, کسی چیزوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. میں یہی تو پری ہیمپ لوگ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی تھلتلی مچ جاتی ہے. مجھے میرے کیس میں بھی پری ہیمپ کر لیا نا, انسانی فطرت ہے, مجھے پری ہیمپ کر لیا کہ شاید میرے پاس مواد ہے, میں آگے آ رہا ہوں. ہاں ہے میں آگے آ رہا ہوں. چلے. اچھا زین صاحب, یہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے یہ اس سے تو تحریک انصاف کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی. میر صاحب عرض یہ ہے کہ واڈا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے, لیکن ہمارے موقف کی تو یہ تائید کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں ہمارا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, اور بے گناہ لوگوں کو, ہزاروں ایسے لوگ ہیں, اسیران ہیں جن کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. آج 1 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. 9 مئی کے بعد 9 مئی گزر گئی ہے, پھر سے ہمارے ابھی کیسز شروع بھی نہیں ہوئے ہیں. ہم 6 عدالتوں میں جا کر جو ہے اپنی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں, ATC عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال اکثر دیتا ہوں کہ 9 مئی کو میرے والد صاحب یا میں آغا خان ہسپتال میں تھے, میری والدہ کی سرجری ہو رہی تھی, اور یہاں پہ مجھے 6 ATC کورٹس میں دیا ہوا ہے. اب کل صبح 8 بجے میری ATC لاہور میں پیشی ہے, پرسوں صبح 8 بجے میری ATC فیصل آباد میں پیشی ہے, اور اسی طریقے سے لاہور میں اور پنڈی میں اچھا, اور ملتان میں. ایک ہی دن آپ مختلف شہروں میں ہنگامے کر رہے تھے؟ جی 6 شہروں میں. تو آپ کے پاس جہاز ہوگا نا؟ وہ بڑی مزیدار بات ہے, موقع مل گیا. میں بتا دیتا ہوں, میں پشاور گیا ہائی کورٹ پری اریسٹ بیل لینے کے لیے, پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے. تو ابراہیم خان صاحب چیف جسٹس تھے, ان کے سامنے میری لگی, تو انہوں نے مجھے یہی کہا. تو انہوں نے مجھے مذاقاً کہا ان کا کہ ہم پیروں میں نہیں مانتے. تو میں نے کہا جی آپ یا پیروں کو مان لیں گے یا مجھے بے گناہ مان لیں گے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یا تو میرے پاس یہ کرامت ہے کہ میں 6 شہروں میں ایک ہی وقت میں موجود تھا, یا میں وہاں پہ تھا ہی نہیں, باقی بے گناہ ہوں. تو انہوں نے آپ کو بیل دے دی؟ انہوں نے بیل دے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ تحریک انصاف کو فیور دے رہی ہے؟ نہیں, اس میں فیور بیل تو سر ہر کسی کا حق ہوتا ہے, ہر کسی کو بیل ملتی ہے. کون ایسا شخص ہے جس کو بیل نہیں ملی؟ پری اریسٹ بیل تو ہر کسی کو مل جاتی ہے نا, ایک بنیادی سی ایک چیز ہے, ہر بندے کو ملتی ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ 9 مئی کی کیسز میں ابھی تک کوئی شواہد نہیں لے کے آئے. انہوں نے کہا جی جیو فینسنگ ہوئی ہوئی ہے, فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر یوز ہوئے ہیں, لوگوں کو ہم نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے. ہم نے تب بھی کہا اگر کوئی بندہ ملوث ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اگر کوئی بندہ ملوث نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا قومی اسمبلی میں کہ جی جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے. آج رہا ہوں گے وہ. یہ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اصل میں جو میں نے پروگرام کی ابتدا میں جو مختلف رول آف لاء کے حوالے سے, پریس فریڈم کے حوالے سے جو رینکنگ میں نے پیش کی تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کو, جو پاکستان کے کچھ کرٹکس اور دشمن ہیں, میں لفظ دشمن استعمال کر رہا ہوں, وہ ایک تانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کو وہ ایک وہ طنز کے طور پہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہمسایہ ملک بھارت میں کچھ دن پہلے ایک اپوزیشن کے رہنما ہے اروند کیجریوال, جو کہ دلی کے چیف منسٹر تھے, تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور گرفتاری کے بعد عدالت نے جب ان کو ضمانت پہ رہا کیا تو باہر آ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. بنگلہ دیش میں بھی ابھی ایسا ہوا, اس نے سارے وپکشی نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا اور شیخ حسینہ جیت گئی. پاکستان میں بھی یہی ہوا, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, اس کی پارٹی چھین لی, اس کا سمبل چھین لیا, جیت گئے. اب مودی جی بھی ہمارے دیش کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں. جی واڈا صاحب, انڈیا کی جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مودی جی پاکستان اور بنگلہ دیش کے راستے پہ چل رہے ہیں اور انڈیا کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بطور پاکستانی جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ایک ڈسٹربنگ چیز ہونی چاہیے؟ ہمیں تھوڑی سی سوچنا چاہیے کہ ایسا پاکستان کا ریفرنس کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. دیکھیں میر صاحب, یہ ہمارے لیے پریشانی سے زیادہ انسلٹنگ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا عزت ہے اور ہمارا ملک کس حد تک جا چکا ہے. اور پھر میں آپ کو کنیکٹ کروں گا کہ جب آپ پراکسی سے لفظ یوز کریں گے اور ڈیفیم کریں گے ملک کو بھی, اس سینیٹر کو بھی, اور شواہد نہیں دیں گے اور بتائیں گے عدالتیں ہماری اس طرح کام کرتی ہیں, اتھرمن جج جو بات کر رہے ہیں اور ثبوت دیے بغیر بات کریں, تو کمبائن جب کریں گے. اس چھوٹا سی ڈیوریشن کے پروگرام میں 100 دفعہ حوالہ دے دیا ہے, اور میں بار بار آپ کو تیسری چوتھی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عدالتیں کہتی ہیں کہ اگر ایک بندہ اٹھایا ہوا ہے اس کو پروڈیوس کر دو, اور آپ جج کے آرڈر کو آنر نہیں کرتے تو پھر جج کیا کرے یہ بتائیں. تو سر میری تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کا صرف اپنا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں, میرا مسئلہ اپنا نہیں ہے. میں نے تو پاکستان کے لیے بات کی, میں کنٹمپٹ میں آتا ہوں آپ کے حساب سے, میں نے کسی کے لیے بات کی؟ بالکل ٹھیک ہے, نہیں کی نا. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کو یہ پتہ ہے, دیکھیں اگر یہ عدالتوں کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ذہن صاحب کو پتہ ہے, ان جنرل بات کروں میں, کسی کو بھی کسی بھی جرم کے آدمی کا پتہ ہے,
یا ظلم کے آگے آگے کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے پتہ ہے، تو سر میں کہتا ہوں کہ عدالتیں کھل کے آگے آ کر جو کر سکتے ہیں کریں تاکہ وہ بازیاب ہو. ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ چلے میں اس الزام نہ کہانی کو لگائیں. آگے چلاتا ہوں میں اس کہانی کو آگے چلاتا ہوں. یہ جو آپ نے ابھی کلپ دکھایا ہے نا سر، یہ ہمارے لیے واقعی ہی شرم کا مقام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود پاکستان کو پیش کیا ہے لوگوں کو مذاق اڑانے کے لیے. آپ نے پاکستان کے اندر الیکٹورل پروسیس کو ایک مذاق بنا دی ہے. 8 فروری کے الیکشن کو پیچھے رکھ دیں، کل شہر ملتان کے اندر ایک ضمنی الیکشن ہوا ہے 19 مئی کو. اس الیکشن کے اندر کوڈ آف کانڈکٹ کی دھجیاں اڑی ہیں، آئین قانون کی دھجیاں اڑی ہیں، مس یوز آف پاور ہوا ہے. سٹنگ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ سیکرٹ ہاؤس میں بیٹھ کر میٹنگیں کر رہا ہے اپنے بیٹے کے الیکشن کے لیے. آر او صاحب جو ہیں وہ کسی اپلیکیشن کے اوپر وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی کینڈیڈیٹ کو جو ہے جواب دینا چاہیے. جتنی ہمارے کینڈیڈیٹ نے ان کو بے ضابطگیاں بتائی ہیں الیکشن رولز کی، کسی پہ جواب نہیں دیا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ کینڈیڈیٹس کو آر او کے آفس کے اندر نہیں جانے دیا. الیکشن ایکٹ 2017 کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ جب کمپائلیشن اور رزلٹ ہونی ہے کینڈیڈیٹ یا اس کا چیف الیکشن ایجنٹ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. کینڈیڈیٹ ہمارا موجود ہے 5 بجے سے لے کے وہ رات 8 بجے تک بیچارہ سڑک پہ دھرنا دے کے بیٹھا رہا ہے. مجال ہے آر او صاحب نے اس کو اندر گھسنے دیا ہو. تو جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی، جب الیکشن رولز وائلیٹ ہوں گے، جب کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوگی، جب آلریڈی ملک کے اندر الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا سولوشن ہوگا. کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت آپ کو چلنا ہے. وہی والی بات میر صاحب، اگر آپ ایک پورا پروگرام رول آف لاء پہ کر لینا، ایک پوری سیریز آف پروگرامز کر لیں، جب تک اس ملک کے اندر رول آف لاء نہیں ہوگا، جب تک جیسے وہی والی تو یہ بھی فیصل صاحب اتفاق خان صاحب والی بات، پھر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. مطلب ہے خان صاحب والی بات کرتے ہیں، میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات، کانسٹیٹیوشن پاکستان بھی یہ کہتی ہے. تو سر کانسٹیٹیوشن تو اس کا تو بڑا آسان حل ہے نا. اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر آپ نے ہر چیز کا طریقہ کار بیان کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کر لیں، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے. زین بھائی بھی ہمارے اسی بیانیے پہ آگے ہیں سر. جو جتنا بیانیہ میں نے دیا تھا اس پہ زین بھائی بھی آگے ہیں. چلو اس پہ تو آپ دونوں کا اتفاق ہو گیا. اتفاق ہمارا بڑی اچھی بات ہے. اس کانسٹیٹیوشن ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رول آف لاء نہیں ہے اس ملک کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. بہت بہت دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں ہمیں اداروں کے درمیان جو محاذرہ نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رول آف لاء نہیں ہے. اور ہر مسئلے کا حل ہے رول آف لاء. جب قانون کو سب ادارے اور سب پاکستان کے شہری جو ہیں وہ کسی بھی تمیز کے بغیر اس قانون پر عمل درآمد کریں گے، اس کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.